बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हैदर मेहदी, ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी भी बहुत मदद की है, मेजर आदिल राजा साहब की भी बहुत मदद की है, और वो हैं आज के हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब। Walaikum assalam, sir. Thank you so very much. As always, it's a pleasure to be with you at your program, sir. थैंक यू आदिल, बहुत शुक्रिया। आदिल, चार बातें करनी है आज। सबसे पहले ऑब्वियसली इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम के जो सज़ा उनको सुनाई गई है। खान साहब का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया कि आप स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं, और सुहेल अफरीदी को भी डायरेक्ट कहा। और उसके साथ साथ एक मुतनाज़ा मेरी नज़र में, जिसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल कल बात की थी, वो अपनी मेरी फौज के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। अलीमा खान ने बड़ी लंबी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। दूसरी चीज़ है आसिम का जो लिबिया का दौरा है, बड़ा मशकूक है, बड़ा अजीब किस्म का है। उसके मुतालिक आपकी राय लेनी है। फिर से बात शुरू हो गई है कि जी नवाज शरीफ और आसिम में फिर ठन गए हैं, कोई वाइस चीफ की तैनाती पे, DGISI की तैनाती पे, नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो 4 स्टार अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर फैज हमीद के घर से सुना है सोना, जवाहरात, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं, कैश, नकदी मिली है, बहुत कुछ इसमें है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 दिन कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी लोगों की, बहुत कई मुस्बत बातें भी की गई हैं, और ख़ास तौर पे इकोनॉमी के मुतालिक जिस पर बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है। तो ये आई वांट टू कवर दिस, कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर अंदर ये कवर कर दें। सबसे पहले खान साहब, उनकी सजा और उनका बयान। जी आदिल। देखिए सर, खान साहब की जो सज़ा है वो मुझे लगता है कि जो खान साहब का बयान है वो मुतवक्को था जो आया है। उसमें कुछ लोगों को ये भी गिला है कि उसमें लिखा गया है कि अब भी कि फौज भी मेरी है, और ये वो कहते हैं कि जो वकला पैसे दे के जो खान साहब के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं उन्होंने दरमियान में डालडा मिलाया है। ये तो मुझे नहीं पता, इसके ऊपर तो क्लैरिफिकेशन फैमिली दे सकती है या वकला खुद दे सकते हैं। लेकिन जहां तक सजा का ताल्लुक है तो बहुत ही इमरजेंसी के अंदर पाकिस्तान में कोई भी इंसाफ का निजाम तो सिरे से है ही नहीं। अगर होता तो ये एक्सट्रेडिशन करवाने यहाँ पे आए थे, हमें करवा के ले जाते। जितनी कोशिशें कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया मानती है, और पाकिस्तान का ग्लोबल जुडिशल इंडेक्स के अंदर जो है वो आखिरी चंद ममालिक में 124वां पिछले साल था, अब लगता है कि आखिरी 140वां कोई नंबर होगा, बिल्कुल आखिर के अंदर है। तो ना तो इंसाफ है ना आजादी है। तो ऑर्डर तो लिखा दिखाया उस जज ने पढ़ के सुना दिया, उसकी तमाम तर तफसीलात जाती मेरे पास हैं, लेकिन नौकरी कर रहा है वो, इनका दगड़ दल्ला है, उसको कोई मतलब उसकी औकात ही कोई नहीं है जज की। जज को जो कहा गया उसने सुना दिया, लेकिन बड़ी जल्दी के अंदर सुनाया गया। और वो क्यों सुनाया गया? क्योंकि उससे एक दिन पहले अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने आके जो है वो सारे का सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जबकि गालिबन किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने उठ के सवाल किया। और मेरे ख्याल में सवाल अगर हमारी ISPR की कॉन्फ्रेंसेज प्लांटेड होती हैं तो वहां पे भी प्लांटेड होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इसराइल में फौज भिजवाना चाहता है, इसराइल स्टेबलाइजेशन फोर्स, वहां पे बैठे हुए पाकिस्तान में इनकार कर रहा है फॉरेन ऑफिस भी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है सिरे से। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि उन्होंने ऑफर दी है बिल्कुल, और उसको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन उनके कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात जो कि असल में पैसों का झगड़ा है। तो यहाँ पे असल खबर ये थी जो मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था, आप भी रिपोर्ट कर रहे थे, और हमारी रिपोर्टिंग के बाद पूरी दुनिया इसके ऊपर शुरू हुई। 25 सितंबर 2025 को मैंने रिपोर्ट की सबसे पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप से जो इसकी बात हुई है, जो लंच हुआ है उसके अंदर ये बातचीत तय हुई है। लेकिन मसला ये है कि और पैसे शैसे जो उसको बैंक रोल करेंगे वो खलीजी ममालिक की रियासतें करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसराइल क्या मानेगा पाकिस्तान की फौज की डिप्लॉयमेंट का और खुद यहां पे मुस्लिम स्टेबलाइजेशन फोर्स लाने का? आज वो कंफर्म मार्को रूबियो ने जब आके कर दिया तो मीडिया फोकस, खासतौर पे सोशल मीडिया फोकस, और जो कि इमरान खान को चाहने वाले हैं लोग सपोर्ट करने के लिए, फोकस इमरान खान पे करने के लिए ये फौरी तौर के ऊपर अनप्लान्ड ये फैसला लिखा लिखाया पहले से तैयार पड़ा हुआ था, सुना दिया गया। हालांकि इमरान खान को लेके ये आहिस्ता 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 लोगों को डोज देना चाहते हैं, काम को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ इनकी जो सेटलमेंट है वो तो हो नहीं रही, इमरान खान किसी डील के ऊपर राजी हो नहीं रहा। तो असल जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट थी उससे तवज्जो उठाने के लिए ये जल्दी जल्दी में सजा सुनाई गई। अंदर कहानी बहुत फर्क है, और मैं उसके ऊपर बड़ी तफसील में बात करता चला आ रहा हूं सर।
تو ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن دس عادل. آپ کو پتا ہے جب اس کا جون میں لنچ ہوا تھا ٹرمپ کے ساتھ, اس کے شاید 2 یا 3 ہفتے بعد میں نے آپ نے شاید ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, آئی ایم ناٹ شور, جس کے اندر ایک سینیٹر سے ملا تھا ٹرمپ, اور اس نے پورا بیان کیا تھا کہ میں نے عاصم منیر کو کس طرح ٹریپ کیا. اس نے جب بات کی عمران خان کی رہائی کی, تو اس نے کہا کہ اگر تم نے اس کو رہا کرانا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا اچھا تو تم پھر جو ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ, ابراہیم اکارڈز میں شامل ہو جاؤ, اور جو کچھ ہم کہتے ہیں تو یہ سب مان گیا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ بڑی پرانی ان کی ہے. تو یو تھنک کہ یہ جو فوکس ہے ہٹانا مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ سے, یہ اس کی وجہ سے یہ کیا گیا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ عادل, یہ اس طرح ایسے پوائنٹ آؤٹ کر کے نا, یہ تب کہتے ہیں جب ان کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ جی اس سے یہ سوال. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ پورا بنا بنایا نورا کشتی ہوتی ہے کہ جی تم نے یہ سوال پوچھنا ہے اور ہم یہ ورنہ یہ کہاں گھاس ڈالتے ہیں انڈین جرنلسٹ کو یا ہمارے, وہ اپنے ٹام, جیری, پیٹر, اسٹیفنی, کیٹلین, فلانا. بہت انٹرسٹنگ ٹیک ہے آپ کا یہ. اچھا, لیٹس موو آن ٹو دی سیکنڈ پیس. عادل, یہ جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے اباؤٹ اسٹریٹ موومنٹ, اور اب آخری جو مارکا ہے وہ آپ کریں گے, سہیل افریدی کو خاص طور پہ کہا, اور میری فوج والا بیانیہ, واٹ اباؤٹ دیٹ؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو اس وقت سہیل افریدی کو ایک طرف جو ڈائریکشن دینی تھی وہ بڑی کلیئر دے دی گئی ہے, انڈیویجولز کے اوپر بات ڈالی جا رہی ہے. آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اس کانفرنس میں اختر مینگل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ہمیں اب یہ جو انڈیویجولز کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ چند جرنیل کرا رہے ہیں, انڈیویجولز کرا رہے ہیں, اس سے آگے جا کے اس مافیا کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا جس مافیا کی بدولت یہ جرنیل یہ کر پاتے ہیں. تو اب اگر عمران خان صاحب نے یہ بات, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کنٹروورشل آلریڈی ہو چکی ہے کہ یہ انہوں نے یہ بات کی ہے یا یہ لائن ڈالی گئی ہے درمیان میں کہ فوج بھی میری ہے, کیونکہ فوج بھی میری والا اگر یہی کانسیپٹ چلنا ہے تو پھر لوگوں کا پھر جائز گلا ہے کہ جب بھی آپ نے اتنے بچے مروا دیے, ہمارے جوان بچے مروا دیے, اس کے بعد فوج بھی میری اگر آپ بولتے ہیں تو پرابلم پھر یہاں پہ یہ ہے کہ پھر آپ خود بھی کنفیوز ہیں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کی اگر وہ واقعی ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے تو ایز اے اسٹیٹسمین انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ایز اے اسٹیٹسمین تو یہی اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی تو کسی دشمن ملک کی فوج ہوگی, وہ تو بنتی ہے. لیکن یہاں پہ دوبارہ جی سر, تو میں واپس اختر مینگل صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے پورے کا پورا, اس کے اوپر اب بات کرنی پڑے گی. انڈیویجول, یہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں, مطلب جرنیل ہیں یا کچھ افسر ہیں یہ کام کر رہے ہیں, تو اختر مینگل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بات, ان کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے اور بہت بھاری ہے کہ ہمیں اس نظام کے اوپر بات کرنی پڑے گی, اس مافیا کے اوپر بات کرنی پڑے گی جو ان انڈیویجولز کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کام کر سکیں جو وہ کرتے ہیں, وہ وردی پہنتے ہیں, ان کے آرڈرز جو سنتے ہیں, ان کے اوپر اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. تبھی یہ نظام ٹھیک ہوگا, تبھی یہ سیدھا ہوگا, نہیں تو یہ سیدھا نہیں ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیے, آپ کی بات جو پہلے ہے اس میں بہت وزن ہے, کہ میں نے بہت کل بڑی اس پہ تنقید کی اور میرے پر لوگوں نے بڑا پش بیک کیا, آپ والی بات کی کہ جی وہ اسٹیٹس مین ہے, انہوں نے ایک اسٹیٹس مین ہونے کا انہوں نے یہ دیا ہے, وہ انقلابی نہیں ہے, وہ ریفارمر ہیں, وہ سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, جو کوئی بات ایک صحیح ہے. لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں نا اپنا عادل صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس سٹیج میں آ کے یہ بات کریں گے, اس طریقے سے کریں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اندیا دیا ہو کسی اور طریقے سے, بیکاز جو میرے پاس خبر آئی ہے, جب پہلے وہ بات کرتے تھے وہ یہ کہتے, ہر وقت کہتے تھے کہ یہ فوج جو ہے جب تک یہ آئین اور قانون کی حفاظت نہیں کرے گی اور اس طریقے سے نہیں چلے گی, یہ فوج اس ملک کو تباہ کر دے گی. یہ خان صاحب کا کھلا بیان ہوتا تھا, اور ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی سٹیٹڈ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو چھوڑ کے وہ پھر آج جو ہے وہ کرتے. اینی وے, یہ بات ہے, جب وہ انشاءاللہ تعالی رہا ہوں گے ہمیں کلیئرٹی آئے گی کہ کیا کیا. صرف یہ ہے کہ چونکہ علیمہ نے کہا ہے, اور علیمہ کی بات لوگ بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ علیمہ جو ہے وہ ایکوریٹ میسج خان صاحب کا کنوے کرتی ہیں,
میں نے اپنے ذرائع کے تھرو ان کو پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے بتائیں ان کے ایگزیکٹ لفظ کیا تھے، سلمان صفدر کو کیا کہا، سلمان صفدر نے آپ کو ڈائریکٹلی کہا یا آپ کو کسی تیسرے بندے کے تھرو پیغام ملا، سلمان اکرم راجہ نے دیا یا کسی اور نے دیا. لیکن ابھی تک 24 گھنٹے تک، 24 تو نہیں، کوئی 10 11 12 گھنٹے گزر گئے ہیں، مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ جواب آئے گا بھی نہیں. میں نے صرف کہا کہ مجھے کلیئرٹی کے لیے پتا چل جائے کہ یہ الفاظ جو تھے سلمان صفدر نے کیا سنے خان سے، اور وہ الفاظ سلمان صفدر نے کیسے علیمہ خانم کو کیا. اس کو یاد چھوڑتے ہیں یہ ورنہ لمبی کنٹروورسی چلی جائے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس، میں اس کو اتنا مثبت نہیں سمجھ رہا تھا جب یہ اناؤنس ہوئی تھی، لیکن بڑی مثبت ہے. بہت انہوں نے سول سوسائٹی سے بڑے اسپیشلسٹ سب کو بتایا. میں ایک چیز عادل آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اکانومی. ثاقب شرانی کہتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے 50 ٹریلین کی مد میں ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں. 50 ٹریلین یہ ہے مطلب یہ خرب، 50 خرب روپیہ. یہ پچھلے 15 سال میں سب سے زیادہ یہ ہے جو صرف انہوں نے 4 سال میں، اور 1 سال میں انہوں نے 18 خرب کیے ہیں، اور اس میں سے 9 خرب روپیہ انہوں نے اپنے اوپر صرف کیا، اپنے مراد پہ، اپنی تنخواہوں پہ، فوج کو دبا کے انہوں نے پیسہ دیا ہے. وہ کہتا ہے یہ انسسٹینیبل ہے، اس لیے کہ پہلے جب امریکہ سپورٹ کرتا تھا پاکستان کو، وہ بہت زیادہ پیسے بھی پاکستان کو دیتا تھا، ایوب، ضیاء، مشرف. اس وقت وہ دھیلا بھی نہیں دیتا اور صرف آپ کو جو نا سکی شاباش دیتا ہے. تو یہ انسسٹینیبل ہے، یہ دھڑام سے سسٹم گر جائے گا. واٹس یور ٹیک آن دا کانفرنس؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا والا سین چل رہا ہے. یہاں پہ ٹرمپ نے لنچ کرا دیا. آپ $6 لاکھ مہینے کا سٹیٹڈ لگا رہے ہیں جو فیرا ڈکلیریشن کے اندر کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کرپٹو ہے، اور امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین اس وقت امریکہ کی تاریخ میں، 300-400 سالہ تاریخ میں کرپٹ ترین جو اس وقت پریزیڈنٹ آیا ہے وہ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے وہاں پہ کیا لگایا وہ تو فیرا ڈکلیریشن کے اندر نہیں آئے گا. لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو چلو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ملا کیا ہے؟ ملا صرف 2022 کا F-16 کا اپ گریڈ پیکج تھا، جس میں اس میں انہوں نے لنک 16 سسٹم لگانا تھا تاکہ یہ کنفرمیشن مل سکے کہ F-16 ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے. اینڈ آف کورس اس کے اسپیئر پارٹس بھی شامل تھے. $680 ملین کا وہ 2022 کا پیکج اپروو کر دیا ٹرمپ نے. ان کو دھیلا بھی نہیں مل رہا، وہ پیسے جائیں گے F-16 کی اور ڈسالٹ ایویشن کو جائیں گے، لاکہیڈ مارٹن کو جائیں گے. عادل وہ پیسہ امریکہ نے ہمیں نہیں دیا، انہوں نے ہم سے اپنی کمپنیز کو دیا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں جی سر. نہیں، ہم نے ان کو دینے ہیں $965 ملین، جس کے عوض میں وہ ہمیں اپ گریڈ دیں گے. انہوں نے $2.8 بلین کا مائننگ اکوپمنٹ ہمیں بیچا ہے ریکو ڈیک کا، جو ہم ان کو پیسہ دیں گے. مطلب انہوں نے ہمیں $3.5 بلین کا چونا لگایا ہے. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ نے پیسے دیے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ کچھ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم الائنس کے جو پیسے پچھلے تھے انہوں نے کلیئر کیے ہیں، لیکن وہ پیسے اس سے زیادہ انہوں نے ان سے 3 گنا زیادہ لے لیے ہیں ان سے، اور دینے جو گے تو یہ ہے کوئی نہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے بدلے کو بارٹر کیا ہوگا، کیا ٹریڈ ہوگا، وہ تو آگے جا کے یہ فائلیں تو دکھاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہمارا مثال کے طور کے اوپر سعودیہ سے ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ ریاست طیبہ ہے اور اس کا ہمارا تعلق ہے، لیکن اس ڈیفنس ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں آج دن تک پبلک کو نہیں بتائی گئی. تو ہر چیز مرکی ہے یہاں پہ، بلکہ مور مرکی ہے. یہاں پہ پرابلم ہے، واپس آتا ہوں اوریجنل پوائنٹ کے اوپر، کہ ٹرمپ نے دھیلا ان پہ لگایا نہیں ہے، اور ان کا پیسہ ہی سارا یہ ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. یہ پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ادھار پہ قرض پہ چل رہے ہیں. ٹوٹل ملک کے اندر کوئی کسی قسم کا حال ہی نہیں ہے. صرف سینٹرل پنجاب کے تماش بینوں کو چھوڑ کے، تماش بین اور بدماش کلچر جو ہے، جب دلے ہارا کی اولاد آپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو ان کی اوقات کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن سر وہ آپ کو پتا ہے نا، بازار حسن کے اندر جس وقت زیادہ کمائی ہو جاتی ہے تو جو وہاں پہ خواتین، تو بولنا نہیں چاہیے لیکن ہم تو بولیں گے، طوائفوں کی، تو وہ اچھے علاقوں میں ڈی ایچ اے وی ایچ اے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 دولتیوں کی طرح وہ بہیو کرنے لگ جاتے ہیں. پوری کی پوری نون لیگ اسی طرح بہیو کرتی ہے. جتنے مینوں کو ایک بندہ دس دو جڑا سدا ہو، سب سے بڑا ہاں ہے، کچھ ایک دو ہیں درمیان میں، لیکن ان کو چھوڑ کے آپ مجھے بتائیں پوری کی پوری نون لیگ کے اوقات کیا ہے ٹوٹل؟
اب یہاں پہ واپس امریکہ کے اوپر آ جائیں گے. پیسہ تو ان کو کک سرے سے مل نہیں رہا, تو انہوں نے کہاں پہ آخر میں گھوم پھر کے ان کا منت ترلا یہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اسرائیل میں کوئی کروا دو. کبھی یہ شیخوں کے پاس جاتے ہیں. اصل کہانی جو آپ پوچھ رہے تھے سر, لیبیا کے اوپر آ جائیں, آپ نے کہا تھا بات کرنی ہے. یہ لیبیا گیا ہوا تھا, جب وہاں پہ فیلڈ مارشل ہے, اس نے بھی اپنے آپ کو خود پروموٹ کیا ہفتار کو. اس کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے, اس کا بیٹا اسپیشل نیڈز ہے, نہیں تو یہ بھی ہفتار کے بیٹے کی طرح اپنا بیٹا بھی جو ہے جرنیل بنا کے اسٹریٹ اوے کوئی نیا قانون لاتا اور اس کو جو ہے ولی عہد بنا دیتا. بنانے جوگا نہیں ہے یہ, اس کو بھی پتا ہے, کیونکہ وہ جو اختر مہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ سسٹم کو ہٹ کریں, سسٹم کی بات کریں. یہ سسٹم امپاور جس نے اس کو کیا ہوا ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا, نہیں تو یہ کوئی نہ کوئی کر دیتا, بیٹا نہیں تو دماد کو کر دیتا. یہ فیلڈ مارشل ہفتار سے ملنے گیا ہے. کیوں گیا؟ ساتھ لے کے کس کو گیا؟ عمر فاروق ظہور کو. دیکھیں سر بات سمجھیں پلیز, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ بیسکلی منی پے ماسٹر جو ہے وہ امریکہ اب نہیں ہے. یہ تو آپ نے خود بتا دیا, کنفرم ہو گیا, نظر آ رہا ہے. پے ماسٹر کون ہے؟ پے ماسٹر متحدہ عرب امارات ہے, یو اے ای ہے, اور وہ یو اے ای پیچھے سے ان کو چلا رہا ہے. یہ جتنا ڈرامہ چل رہا ہے یہ متحدہ عرب امارات پیچھے سے ڈرامہ چلوا رہا ہے. اور یہ جو ڈرامہ متحدہ عرب امارات چلوا رہا ہے اس میں شیخ محمد بن زید جو ہیں وہ ان کو جو چسکا پڑا ہے 2011 میں لیبیا کے اندر انٹرفیئر کرنے سے پہلے نیٹو اور ویسٹرن کنٹریز نے کہا کہ آپ آئیں, پیسہ لگائیں اور پیسہ کمائیں. ان کو اس سے پہلے پیسہ تھا لیکن یہ لگاتے نہیں تھے اس طرح, ایکسٹرنل انفلوئنس تھا, سعودیہ یہ کام کرتا تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو ریجنل انفلوئنس ہونا چاہیے. 2011 میں ان کو چسکا لگا. 2013 میں انہوں نے اخوان المسلمین کے خلاف کام کیا, مرسی کے خلاف کام کیا, جنرل سی سی کو پروموٹ کیا, سی سی کو اب یہ فنڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہی کام لیبیا میں انہوں نے فیلڈ مارشل ہفتار کے ساتھ کیا, جو کہ عاصم منیر کی طرح ایک ڈکٹیٹر ہے, ایک فیشسٹ ہے, اور وہاں پہ اپنی عوام کے اوپر ظلم کر رہا ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ ملا ہوا ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ لنک ہے, آپ دیکھیں جو کام لیبیا میں ہو رہا ہے یا ایجپٹ کے اندر ہو رہا ہے وہی کام پاکستان میں ہو رہا ہے. سوڈان کی ہم بات ہی نہیں کرتے, سوڈان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. اور پے ماسٹر پیچھے آپ کو جو 2011 سے ان کو چسکا پڑا, 13 میں ان کو انفلوئنس ملا, اس کے بعد سوڈان کا گولڈ کہاں پہ جا رہا ہے سارا؟ دبئی کی جو اکانومی ہے وہ گرے لسٹ میں کیوں گئی, یا بلیک مارکیٹ اکانومی, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں, وہ ساری کی ساری وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور کما رہے ہیں, افریقہ میں لگا رہے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں اگر اس وقت آپ دیکھیں پیسہ لگا کے پاکستان کی پورٹس یو اے نے خریدی ہیں, شیخ محمد بن زید کے بھائی کی کمپنی ہے, انہوں نے خریدی ہیں. عمر فاروق ظہور کی انوالومنٹ اس کے اندر موجود ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس انہوں نے خریدے ہیں, اتصالات وغیرہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر خریدا ہے, بڑے سستے داموں خریدا ہے, اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں. پیسہ وہ لگا تو رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. بیل آؤٹ سی سی کو چاہیے ہو, ہفتار کو چاہیے ہو, عاصم منیر کو چاہیے ہو, تو محمد بن زید دیتے ہیں. اور اس وقت یہ محمد بن سلمان سے ذرا پیچھے ہو رہے ہیں, کیونکہ آپس میں بدوؤں کی لڑائی ہے نا. قطر سے ان کی نہیں بنتی متحدہ عرب امارات کی, اور ظاہری بات ہے کہ وہ ابھی کراؤن پرنس ہیں, شہزادہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہے, اور وہ سب سے بات کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے عمران خان سے متعلق بھی یہی کہا کہ یار اس کے ساتھ معاملات ذرا سیٹل رکھو, اس طرح مت کرو. تو یہ ایک پرسنل ایگو, کلاش آف ایگوز بھی موجود ہے یہاں پہ, تو اس لیے بھی ان کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لڑائی کے اندر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی لڑائی کے اندر جو ہے, جو رائیولری ہے, لڑائی تو نہیں ہے, اس رائیولری میں یہ متحدہ عرب امارات کو سپورٹ کریں, کیونکہ متحدہ عرب امارات نے بڑے طریقے سے تمام جرنیلوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے. وہ وہاں پہ آتے ہیں, ان کی بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے جو سسٹم ہے پورا وہ یو ای کے اندر ہے. دبئی میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, کھلے عام ہوتی ہیں. آئی ایس آئی کا سب سے بڑا جو بیس ہے پاکستان سے باہر وہ دبئی کے اندر ہے, اور بھی ممالک کا ہے لیکن پاکستان کا تو ہے ہی ہے. یہ جرنیل سارے وہاں پہ آتے ہیں, وی وی آئی پی پروٹوکول اٹھاتے ہیں اور اپنا پیسہ وہاں پہ پارک کرتے ہیں. اب اس تمام کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات کر رہا ہے. ارشد شریف شہید کو کیوں ڈیپورٹ کیا گیا تھا؟ اسی چکر میں. تو یہ لنک ہے, پلیز اس کو دیکھیے, پاکستان سے باہر کا لنک ہے. یہ جو متحدہ عرب امارات کو شیخ محمد بن زید کو جو چسکا پیسہ سے لگا کے پیسے کی پاور سے انفلوئنس, اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک انفلوئنس انہوں نے سکسیسفلی اچیو کیا, اور اس سے انہوں نے جو انیوا پیسہ کمایا. سوڈان کے اندر جو گولڈ کے اندر ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, لیبیا کے آئل کے اوپر جو ان کا انفلوئنس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. پاکستان میں اس وقت ظاہری بات ہے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پیسہ اتصالات انہوں نے لے لیا. آج دن تک پیسہ پاکستان نے کو پورا نہیں کیا انہوں نے, جو انہوں نے خریدی ہوئی ہیں کمپنیز وہاں پہ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے جو پرائزڈ ایسٹس ہیں وہ بھی وہ لے چکے ہیں. تو وہ پیسہ کما رہے ہیں اور بیل آؤٹ دے دیتے ہیں جب ان کو چاہیے ہوتا ہے, اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے لیے دیتے ہیں. کیوں جمہوری قوتیں, چاہے وہ اخوان المسلمین ہو چاہے وہ عمران خان ہو, ان کو کیوں نہیں وہ سپورٹ کرتے؟ کیونکہ ان کو عرب بادشاہتیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح تو پھر عوام میں اگر کوئی لیڈر عوامی آ گیا مسلمان ممالک کے اندر,
تو پھر ہماری اپنی جو رعایا ہے وہ بادشاہتوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائے گی, اور ہمارا جو بالکل کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے سرے سے, اس کا فائدہ ہوگا. اور آف کورس ایران اینگل وہاں پہ موجود ہے, ایران اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, بتاتا ہے ایران کے اپنے بڑے ایشوز ہیں, لیکن یہ معاملات جو ہیں, اور ایران سعودیہ سے اگر بات کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے. قطر کا بلاکیٹ جو ہوا تھا وہ بھی یو اے ای نے کروایا تھا. تو یہ بات پلیز سمجھیں, یہ لیبیا والا جو لنک ہے یہ سمجھیں, یہ پیچھے سے یہ تھاپڑا چل رہا ہے. نہیں تو انہوں نے کیا ٹریننگ دینی ہے لیبیا کو, کہ اپنی قوم کو کس طرح ڈنڈا دینا ہے, ویگو ڈالے بھیج کے کس طرح اٹھانے, اور کیا انہوں نے ٹریننگ دینی ہے سر؟ عادل, یہ میں دکھانا چاہتا ہوں, یہ ہے منصف مرزوقی, 3 سال ٹونیزیا کا پریزیڈنٹ رہا تھا 2011 سے 2014. یہ اس کی میں نے کل سنا دی ہے, ابھی نہیں سناؤں گا. متن اس کا یہ تھا کہ محمد بن زائد نے ہمارے ملک میں پیسہ دیا ہمارے کاؤنٹر ریولوشنریز جو ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے. جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اس کو 2 آرمڈ کارز بھیجی. پتا چلا کہ یہ میڈیا کو پیسے بھیج رہے, ہماری حکومت گرانے کے لیے بھیج رہے. سوڈان نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ اس آدمی نے سوڈان کے اندر پیسہ لگایا ہے, اس نے ہفتار کو پیسہ دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سوڈان کے ڈیلیگیٹ نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا, اور کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی بلی کا پنجہ ہے. اب یہ عربی میں کوئی وہ ہوگا کہ اسرائیل کی بلی کا پنجہ ہے. اور جہاں بھی آپ نے جو بات کی, جب بھی عرب ملکوں میں کوئی آزادی کی تحریک ہوتی ہے, یہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس کو کچلنے میں, اور خاص طور پر ان تحریکوں کو کچلتا ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے, اور محمد بن زائد کیا کر رہا ہے یو اے ای والا, اور محمد بن سلمان اپنا کر رہا ہے, قطر اپنا کر رہا ہے. یہ 3-4 جو خاندان ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان ملکوں پر, وہ امریکہ کے بالکل نیچے تھلے لگے ہوئے ہیں. ان سے یہ پیسہ لیتے ہیں. 1 کھرب ڈالر لے گیا ٹرمپ محمد بن سلمان سے, صرف ان کو کہ بھئی تمہیں کوئی ہلائے گا نہیں. میں جب باجوے سے ملا تھا 2019 کے دسمبر میں, باجوے نے مجھے کہا کہ محمد بن زائد میں ہی اس کے لفظ ہے, کہتا ہے محمد بن زائد نے میرے سامنے کہا کہ جنرل we will not do anything other than what America tells us. ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے سوائے اس کے, اگر ہمیں امریکہ کہے گا کہ کرو تو ہم کریں گے, ہم اور کچھ نہیں کریں گے. Telling me. آگے چلتے اینڈ to the last part of the program. عاصم, یہ جو وائس چیف کا ہے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے 4 سٹار کی نہیں ہوئی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کی کنٹروورسی پھر سے شروع ہو گئی. یہ کون بنے گا, کوئی کہتا ہے جی واجد عزیز, کوئی کہتا ہے جی فیصل نصیر. آپ کی میری اس پہ بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے. واجد عزیز ویسے تو 38ویں نمبر پہ ہے, لیکن اگر سپرسیڈڈ کو نکال لو تو 25ویں نمبر پر ہے میجر جنرل, تو مطلب اس کو لیفٹنٹ جنرل بننا یہ ہے. فیصل نصیر 90 نمبر پر ہے, اگر سپرسیڈڈ نکال لو 77 نمبر اس کا سینیورٹی کا آتا ہے. 160 کے قریب آپ کے میجر جنرلز ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے عاصم کی کھوتی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو سر میں نے سٹوری دی تھی اس کی نوٹیفیکیشن جب پھنسا ہوا تھا 1 ہفتے, تو میں نے سٹوری کی تھی جو کہ اب ابصار عالم صاحب نے جو نواز شریف سے بہت قریب ہیں اس کی کنفرمیشن غالباً کل دی ہے. اور میں نوٹیفیکیشن سے پہلے جس وقت پھنسا ہوا تھا نوٹیفیکیشن, میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے مطالبات ہیں کہ ندیم انجم کو لیفٹنٹ جنرل لگایا جائے, ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے دوبارہ جنرل کلو کی طرح. اس کے اوپر عاصم منیر نہیں مانا. اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس کو امریکہ کا سفیر لگایا جائے, اس پہ نہیں مانا. پھر کہا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جائے, اس کے اوپر بھی نہیں مانا. اس کو الٹا ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. اور شہباز شریف نے جو ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا, اس نے کہا میں تینوں مارساں گولی ادھر سہن کر. ہفتے بعد تو شہباز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے ان پین اسی اپے جیل جاواں گے, ان مان جاؤ. وہ مان گیا. یہ کنفرمیشن جو ہے سر سٹوری کی, یہ کی ہے کس نے؟ ابصار عالم صاحب نے, جو کہ شریفوں سے بہت زیادہ قریب ہیں. ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب نے ان کو جو ہے وہ پی ٹی اے کا چیئرمین وغیرہ بھی میرے خیال میں لگایا تھا. سارا سسٹم آپ کے سامنے ہی ہے. میری سٹوری کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ جو میں سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بھی کنفرمیشن آ جائے گی کہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی سی کا آپس میں جھگڑا چل رہا, بڑا گہرا قسم کا. ڈی جی ایم آئی کے بھائی کو اٹھایا گیا اور پتا چلا کہ بھائی وہ تو سب کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے. میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سٹوری کی ہوئی ہے. ڈی جی جواب میں ڈی جی سی کے جو تعلقات اے جی مجید صاحب سے ہیں ان کو اٹھایا گیا, اور کچھ پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں کراچی میں, ان کے ساتھ پیسے کے لین دین کا معاملہ ہے, ان کو انویسٹیگیشن کھول دی گئی. لیکن وہ کیونکہ صدر آصف علی زرداری سے بہت زیادہ قریب ہیں اے جی مجید صاحب, حالانکہ اس وقت ان سے ان کا پیسوں کا معاملات ان سے بھی ہٹ گئے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کے رازدان تو ہیں. تو وہاں پہ ڈی جی سی جیت گیا.
डीजीसी और डीजीएमआई का सबसे बड़ी गलती हुई वाजिद अजीज से कि उसने इस झगड़े के अंदर, नोटिफिकेशन के झगड़े के अंदर भी नवाज शरीफ की साइड ले ली, या एक इंप्रेशन कन्वे हुआ आर्मी चीफ को, डीजीसी ने सक्सेसफुली रिपोर्ट के साथ कन्वे किया कि ये नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठा हुआ है। उनका नून लीग के साथ तल्लुकात हैं फैमिली के पुराने। अब उसको इसने एक्सप्लॉइट किया और अब ये बदला मुकार है। अब राजदान तो डीजीएमआई भी है इसका, लेकिन डीजीएमआई बैक बर्नर के ऊपर चला गया। इस तरह के जितने भी फॉरेन विजिटर्स में डीजीएमआई साथ जाता है हमेशा, राइट आर्म है डीजीएमआई, ठीक है। वो नहीं गया, डीजीसी गया हुआ। डीजीसी के इंटरनल विंग का डीजीआई, यार उसका क्या तलक बनता है, लेकिन ही इज नाउ टिप्ड एज द डीजीआई, नेक्स्ट डीजीआई ऑफ कोर्स। सो फार ही इज द क्लियर विनर इन दिस फाइट। आदिल कैसे, ये मुझे समझाओ ना, ये सीनियरिटी में इतना जूनियर है, ये देखें ये गया हुआ है लिबिया, फैसल नसीर, ये कैसे बनेगा? मतलब आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ए प्रोसेस पर्सपेक्टिव, ये 90 नंबर पे सीनियरिटी है, 77 नंबर पे मेजर जनरल है, डीजीआईएसआई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये कैसे इसको बनाएगा? सर डीजीआईएसआई नजर आ रहा है यहाँ पे गया हुआ? नहीं, डीजीआईएसआई का तो वो तो हाँ या नहीं सर, हाँ या नहीं? हाँ नहीं। ओके। भाजपा को जिस वक्त अपनी मर्जी से आईएसआई चलानी थी तो उसने किसके जरिए चलवाई थी सर? डीजीसी के जरिए। और डीजीसी कौन था? फैज हमीद के जरिए। जी सर। ओके। फैज हमीद जब तक लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना, जनरल नवीद मुख्तार को एक फिगर हेड के तौर पे रखा गया था वहां पे। ठीक है। सो यू आर सेइंग फैसल नसीर विल बी एन एम्पावर्ड डीजीसी जो कि असल काम करेगा डीजीआईएसआई का, अगर उसके पास ऑफिशियल ओहदा ना भी हो। फौज प्रेसिडेंस पे चलती है, प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है कि डीजीसी के जरिए आर्मी चीफ डायरेक्ट कंट्रोल करता है आईएसआई के वो मामलात जो कि वाकई उसकी पॉलिटिक्स को, नेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल इश्यूज को इम्पैक्ट करते हैं। और ये मामलात क्लैरिटी ये ले रहा था, मैं समझ गया। वो तो पहले भी डीजीसी के तहत बहुत ज्यादा इसने काम किया, फिर वाजिद अजीज उसका बन गया बड़ा फेवरेट, फिर वाजिद अजीज पीछे चला गया, अब फैसल नसीर फिर से फेवरेट बन गया है, तो वो अपना काम चलाएगा आईएसआई में। तो आखिर में हो सकता है दोनों को डिच कर जाए सर, रिसीवर ऐसे नहीं उसको बोलते। अच्छा, वाइस चीफ और नेशनल कमांड अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट्स आदिल सर, ये जनरल आसिम मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि ये वाइस चीफ लगना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती और ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए वाइस चीफ वो अपनी मर्जी का आसिम मुनीर लगाना चाहता है, जो बिल्कुल ही जिसके दाने वो खसी करके लगाया उसको, और ये इसको नेशनल कमांड अथॉरिटी का चेयरमैन लगाना चाहता है। लेकिन जो आपका दोबारा कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यार लेफ्टिनेंट जनरल तो उसका भी बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड अगले साल है 26 में, तो जब तक नहीं है उस वक्त तक ये डीजीआई सेरेमोनियल करता रहेगा और गाजर इसको दिखाएगा 4 स्टार की कि तू सबर कर जा, आराम सुकून से 4 स्टार तुझे बना रहे हैं, और फिर नेशनल कमांड अथॉरिटी में लगा देगा। वाइस चीफ है कोई अपनी मर्जी का लगाना चाहता है, अब ये किसको लगाएगा ये देखते हैं। वैसे तो टिप जनरल नुमान ज़करिया की हो रही थी, लेकिन वहां भी नवाज शरीफ तो टोटल आपको पता ही है कि तमाशबीन बन के, या फिर कुछ लोग होते हैं दुल्ला हारा वाला की औलाद बन के ही रह गया, अब क्या उसको बोले हम। नुमान खैर एनीवे दैट मे बी योर व्यू, आई डोंट थिंक सो। आई मीन नवाज शरीफ वांट्स हिम, लेकिन नुमान ज़करिया कहीं भी इसका इनर सर्कल का बंदा नहीं है। इसके खास औकात जो हैं वो है अपना शाहिद इम्तियाज जो इस वक्त एमएस है, इसका बहुत सालों रहा है इसका, और आमिर रजा जो सीजीएस है वो इसके बड़े खास है। अच्छा, फैज हमीद के घर से सुने बड़ी नकदी मिल रही है, बड़ा सोना निकला है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकले हैं। ये फैज हमीद इतना बेवकूफ है कि घर में इतनी नकदी और सैकड़ों तोला टन पता नहीं कितने और करोड़ों अरबों डॉलर निकले, और व्हाट इज दिस स्टोरी आदिल? एक तो पहली बात ये क्लियर कर लेंगे, जनरल फैज हमीद की करप्शन के केसेस तमाम जर्नैलों जैसे ही हैं। हर जर्नैल करप्शन करता है, अरबों रुपए उनके पास होते हैं, प्लॉट्स लिए में तो कागजात घर के अंदर ही होते हैं, तो सो व्हाट, डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो एक पोर्शन है, जिस तरह यहाँ पे मकाओ के बैंक अकाउंट अलग हैं, लंदन के अलग हैं, स्विट्जरलैंड के अलग हैं, क्रिप्टो के अलग हैं, और जर्नैलों के क्रिप्टो में जितने पैसे डूब रहे हैं, अल्लाह माफ करे, किसी दिन इजाजत नहीं बात करने की, आपको सुनाऊं आप हैरान रह जाए। सुनाना है, लेकिन सर वो अभी सर इस वक्त नहीं सुना सकता। तो मसला ये है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज होते हैं कुछ लोग, सोर्सेस कॉम्प्रोमाइज होती हैं, इसलिए नहीं अब बात कर सकते। लेकिन बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, ये डक्की मक्की किस लिए उठाए हुए थे इन्होंने, ये डक्की मक्की ये जो लेके गए हुए थे, ये जब ये इस तरह की जो शातर बांदर है सारे के सारे, जो कि आपकी, मुझे तो कराहत आती है देख के वैसे कि यार दिस इज व्हाट कैलिबर इज ऑफ पंजाब इन पर्टिकुलर,
تو اینی وے یہ اسی چکر کے اندر اٹھے ہوئے تھے نا سر, اور میں نے اس کے اوپر سٹوری تو کی ہے, لیکن کہانی یہ ہے کہ کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہے. اگر فیض حمید کے پاس ہے اگر نکلا تو وہ ایک پورشن نکل آیا ہوگا جو یہاں پہ سامنے ہے, لیکن فیض حمید خود کی طرح جیل میں نہیں, وہ بیٹھا obviously رہا. not, بڑی ایشی کر رہے ہیں. میرے پاس تو کلیئر خبر ہے, سب کی ہے, جی بلکہ ایک تصویر آئی, I don't know that's true or not, بڑے مزے میں بیٹھا ہوا ہے, کہکے لگا رہا ہے, ہاتھ میں اس کے گلاس ہے, پتہ نہیں شراب پیتا تھا نہیں پیتا تھا. نہیں, وہ اے آئی امیج ہے سر, وہ اے آئی امیج ہے. وہ یہ انگ image اس ہے. کو دیا میں گیا نے ہے, انگ اس کو anyway دیا گیا I didn't pay much attention to it, but یہ مجھے پتا ہے کہ he is very comfortable, safe house ہے, فیملی بھی ملتی ہے, سب کچھ ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. جو میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا عادل نہیں کہ سر, فیملی کو بہت تنگ کیا, اس کو کافی مینٹل ٹارچر بھی اس کو کافی دیا, لیکن وہ سسٹین کر گیا. انشورنس پالیسی اس کے پاس ہے, اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. عادل میرے پاس خبر تقریباً کنفرمڈ ہے کہ بالکل حالات اس کے نارمل کر دی ہیں. پہلے شاید اس کو اوپر پریشر ڈالا ہوگا, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس بہت کچھ ہے ان کے خلاف, تو they will have to think 10 times before اس کے اوپر جو صحیح جو ہے نا اپنا تلوار چلانے کا. بٹ میں نے سوال پتہ کیوں پوچھا, میں نے سوال اس لیے, میرے سے بھی کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے وہ سٹوری سنی ہے, میں نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, میں نے کہا میرا کوئی خیال نہیں. کہتے کیوں, میں نے کہا یار اس لیے کہ اول تو میں نہیں سمجھتا کہ فیض حمید اتنا بے وقوف ہوگا کہ وہ اس قسم کی چیزیں, جب اس نے فوج سے ریزائن کیا, پتہ ہے کہ عاصم منیر میرے پیچھے آئے گا, تو وہ اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے نا سارے یہ زیور جواہرات اور یہ اینٹیں سونے کی اور یہ پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ اور کروڑوں اربوں روپے ڈالر مارا رکھے گا. میں نہیں سمجھتا, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ اس نے میرے پیچھے آنا ہے, تو یہاں سے سارے جو ہے یہ نکال دو. If I was Faiz Hamid and as corrupt which he is, تو میں تو نکال دیتا. تو لیکن اگر یہ بات صحیح ہے, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ایک حصہ, تو یہ ایک اور چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کی جو ملٹری میں سب سے تیز جو آپ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس کی برین, وہ اتنے کھوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو اگر میں نے یہاں رکھا تو آ کے کوئی اٹھا لے گا, یا اتنے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ کوئی ریڈ نہیں مارے گا. حالانکہ سب کو پتا ہے, اس کو بھی پتا تھا کہ یہ عاصم منیر جو ہے نا اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا, اس لیے اس نے فوج سے ریزائن کیا جب عاصم اپوائنٹ ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پیغام بھیجا دیا کہ عاصم منیر نے کہ اگر تو ریزائن نہیں کرے گا تو میں تیری ایسی کی تیسی کر کے تجھے نکلوا دوں گا, تو بہتر ہے تو ریزائن کر. That is why I asked this question. دیکھیں سر, یہ جو بات چیت ہے ساری کی ساری جو آپ کر رہے ہیں, اس میں آف کورس ایک ساری عمر آپ کو جو ہے ہر کھڑی چیز کو سلوٹ اور ہر لیٹی چیز کو چونا پھینک پھینک کے یس سر سن کے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یو آر ابو بورڈ نا. کسی کپتان کو بھی, کوئی سرونگ کپتان یا میجر کو بھی اگر کوئی مقدمہ فیملی کورٹ کا نہ ہو تو اس کے علاوہ یا بہت ہی کوئی تگڑا وکیل نہ ہو تو بلا ہی نہیں سکتا سر کورٹ کے اندر. اگر بلائے اچھا تو آپ سمجھتے ہیں اوور کانفیڈنس. ہاں آف کورس اوور کانفیڈنس ہے, اور اتنا زیادہ آپ کے پاس ہو کہ آپ جدھر جگہ ملے تو رکھ دیں. آپ کو نہیں پتا جنرل عبید, اب بھول گئے جنرل عبید خٹک کے گھر سے پورے کے پورے اسلام آباد والے گھر سے الماریوں کے اندر سے ہنڈریڈز آف ملینز اینڈ بلین آف ڈالر اینڈ فورن کرنسی ٹوٹل ملی تھی, جو آئی جی ایف سی تھا, اور اس کو کیا ہوا تھا اس کے ساتھ مل بھی گیا. 34 افسر فوج کے جو ہے اس کے ساتھ شامل تھے جن کو لیٹر آف تھینکس ملے تھے, لیکن ان پیسہ تو ان سے نہیں نکلوا سکتے نا یہ لوگ. لیکن جب نکل بھی گیا تب بھی وہ تمام فنکشنز میں بیٹھا ہوتا ہے آ کے, کیا اس کو جیل چلا گیا سر. اچھا یہاں پہ تو عام فوج کے اندر جو بات بنی ہوئی ہے کہ یار 2 ارب روپے کی کرپشن کرو جا کے, جو نیچے لیول کی بات کر رہا ہوں, میجر لیول پہ ایف سی میں جاؤ 2-3 ارب روپے کی کرپشن کرو, انکوائری تو ہونی ہے. 2-3 کروڑ روپیہ مانگو, مان جاؤ کہ ہاں سر 2-3 کروڑ روپیہ آگے کے فوج میں یہی ہے نا کہ مانو, خود مانو, نہیں تو ان کا کتنا ایک سسٹم ہے آپ کو بھی پتا ہی ہے سر. مان لو ہاں سر میں نے کیا ہے 3 کروڑ روپیہ کیا ہے 3 ارب میں سے, وہ 3 کروڑ روپیہ جمع کراؤ اکاؤنٹ میں پی ایس ڈائریکٹریٹ کے, لیٹر آف تھینکس لو, لیٹر آف تھینکس لو, سارے کا سارا پیسہ تمہارا, تو اس کے بعد تم اس پیسے سے یاشی کرو. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فیض حمید کی بڑی لوگ کہتے ہیں نا بڑا تیز ہے, بڑا شارپ انٹیلیجنس برین ہے. مطلب میں اس لیے لایا تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ کی جو سب سے آپ سمجھتے ہیں نا بڑا تیز ترار, بڑا چلاک لیفٹنٹ جنرل ہے, اس کا دماغ اس طرح ہے کہ اپنے گھر میں اگر اسے رکھے. عادل یہ آخری کامنٹ ہے, آخری سوال, یہ جو فوج کی سوچ ہے, جو رواج ہے, جو ٹریڈیشن ہے, احکامات فالو کرنا, غیر قانونی کرنا, آئین کی خلاف ورزی کرنا,
قانون کی خلاف ورزی کرنا، ایک وفاداری اپنے فوج کے ساتھ، صرف آرمی چیف کے ساتھ، اپنے کمانڈنگ آفیسر کے ساتھ، یہ جی ڈسپلن کا بہانہ، چین آف کمانڈ کا، نوکری ہے جی ہم مجبور ہیں، یہ سودا کب تک بیچیں گے؟ یہ جو بڑے مجبور جو ماجمینیں ہیں فوج کے اندر، یہ کب تک بیچیں گی آپ کو اور مجھے یہ سودا؟ یہ نہیں بک رہا ابھی سر، یہ بکنا بند ہوا ہے، دیر ان ٹربل، بہت ٹھیک ٹھاک رولا پڑا ہوا، دیر از ٹربل ان پیراڈائز، یہ بک نہیں رہا ابھی سر، اور یہ سسٹم اپنے ابھی زور کے اوپر جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے، آپ دیکھیں گے آگے چل کے، یہ نہیں چل سکتا سر یہ کام، بس بہت ہو گیا، کیونکہ ساری چیزیں جو ہے سر وہ پیسہ چلاتا ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے نہیں، دھیلا نہیں ہے ان کے پاس، پلے نہیں تیلا دے کر دی میلہ میلہ دے کروں تے تسی میلہ کرو گے، مسئلہ یہ، اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے، فوج کو دوبارہ سے ایک ہیرو کے طور کے اوپر پیش کرنے کے لیے، جو انفلوئنسرز ہیں جو پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے ایک بڑا میسو اوورسیز پاکستانیوں کو لے کے ایک بڑے باریک طریقے سے 10 میں باتیں ان کے خلاف کرو، ایک درمیان میں ڈال دو کہ یار کیا ہی بات ہے فوج کی، تو انہوں نے بنیاد المرصوص کے اندر بنیادیں یہ کر دی وہ کر دی، وہ طریقے سے نا سر، باریک طریقے سے یہ کام کروایا جا رہا ہے تاکہ یار یہ راضی ہوں، کہیں نہیں ہماری فوج ہے، جو پرانی بابوں کی سوچ ہے، بٹ بابے ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں، بابوں کے بچے نہیں مانتے، او بھائی نہیں مانتے، دیکھو کیا ہو رہا ہے نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، جین زی کیا کر رہی ہے تمہارے ساتھ، یہ جین زی پاکستان والی بابوں کی بات نہیں مانتی، کہتی ہے تم لوگوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، پوری دنیا میں نہیں مان رہی سر، تو یہ پتا پڑے گا کام ان کو سر۔ ٹھیک ہے، امید ہماری نوجوان سے ہے، امید ہماری اور یہ کلیئرٹی آ جائے کہ پاکستان کی تباہی، بربادی، غربت، اکانومی کی تباہی، عدلیہ کی تباہی، قانون کی تباہی، آئین کی تباہی ایک جگہ جاتی ہے، ایک ادارے پہ، افواج پاکستان، اور اس کی طاقت کا غلط استعمال، اور 2 خاندان اور 2 سیاسی پارٹیاں، شریف، زرداری، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ عادل، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ جو لڑ رہے ہیں، دل سے اور جان سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں، خان صاحب، ان کی اہلیہ، ساتھ ان کے جو سینکڑوں ہزاروں لوگ مصیبتوں میں، ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ فوج کے اندر اگر کوئی افسر جوان ابھی ماجبین جو ہیں مجبور، وہ اب باہر نکلے، بندوقیں اٹھائیں، قانون کے تحت، آئین کے تحت اپنا کام کریں، اپنی جو قسم کھائی ہے اس کا کام کریں۔ جنہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا، اس ملک کے ساتھ غداری کی، چاہے وہ جرنیل ہے، آرمی چیف ہے، عاصم منیر ہے، ٹھکانے لگائیں آئین کے تحت، قانون کے تحت، اور جو اس جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین، السلام علیکم، خدا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔